आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये कीमती मौका बख्श दिया कि उसके घर में है उसकी इबादत करें। देखिए खुदावंद आपसे राजी है। हालेलुया। यानी खुदावंद उन लोगों से जिनसे खुश होता है उन्हें तौफीक देता है, मौके बख्शता है कि उसके घर में जाए, उसके पाक घर में जाए, उसे सिजदा करें, उसकी इबादत करें। और जब उसके लोग उसके घर में जाते हैं खानदान की सूरत में अपने बेटे और बेटियों को लेकर मियाँ बीवी, यकीनन खुदावंद उन खानदानों से राजी होता है। खुदावंद आपसे खुश हुआ, आप अपने घराने से अपने बच्चों को सबके साथ खुदावंद के घर में आए हैं। प्रस्तुत के वसीला से बरकत पर यकीन रखें, अब कलाम के वसीला से खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो तमाम बहन भाइयों को जो खुदावंद के घर में वक्त निकाल कर आए हैं, हम सब पूरी टीम आपको खुदावंद के घर में खुश आमदीद कहते हैं। और उन बहन भाइयों के लिए भी जो यूट्यूब पर हमारे साथ हर रोज इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, उन सब की भी सलामती। तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आइए खुदावंद के पाक कलाम पर ध्यान करें ताकि भलाई पाए। ज़बूर 37 और उसकी 4 और 5 आए। खुदावंद का बंदा बुजुर्ग दाऊद यूं फरमाता है, खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आइए हम दुआ करें। ऐ बाप, इस बात को तूने बरकत दी और प्रस्तुत के वसीला से तूने आसमानों से खरूज किया लाखों कदूसीन के साथ और हमारे दरमियान फजल का तख्त लगा दिया है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू सादिक और कौल है, कलाम सदक तेरे मुँह से निकलता है। आज के कलाम पर तेरी बरकत हो, बहुत सारे लोग सुने और तुझमें खुदा शिफा पाकर बरकत पाकर जाए। मसले मिसाइल तेरे कलाम को सुनते ही हल होता है। हालेलुया। तू मेरा जोर बन, ये सब कुछ मांगर पाया तेरे ही कदूस नाम में। कितना खूबसूरत वादा किया जा रहा है। खुदावंद का बंदा बुजुर्ग दाऊद नबी फरमाता है, खुदावंद में मसरूर रहे वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करे। क्या फरमा रहा है? खुदावंद में मसरूर रहे वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। हालेलुया। कोई इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदा यीशु है। अगर आप उस पर तवक्कल करेंगे तो यकीनन आपके दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। हालेलुया। इंसान एक जरिया, एक वसीला है उसने बनाया, उसमें उसका पाक वो काम करता है और वो यीशु नाम ही से उनको शिफा होती है। हालेलुया। यीशु नाम ही से उनके मसले मसाइल हल होते हैं। तो आज हम इस खूबसूरत कलाम पर गौर करेंगे जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी जरूरत है खुदा का कलाम। आज का जो हमारा मौजू है वो दिल की मुरादें हैं। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे कि दिल की मुरादें इंसान किस तरह पूरी कर सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि ये मुराद क्या होती है। इंसान जाता है मज़ारों पर सिजदे करता है, मुराद मांगता है मुझे औलाद दे। इंसान खादमों के पास जाता है, दुआ मांगता है मुझे ये काम हो जाए। यानी मुराद के मैंने ख्वाहिश के, डिजायर के, दिल की ख्वाहिश के, तमन्ना के, आरज़ू के। ये इस दुनिया में रहते हुए मेरी जिंदगी का तजर्बा है। हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश बड़ा दौलतमंद बन जाओ, बड़ी गाड़ी में घूम, लोग मुझे सलाम करें। बहुत सारे लोग ख्वाहिश होते हैं मुझे बहुत बड़ी जॉब, बहुत बड़ा रुतबा मिल जाए, मुझे औलाद मिले, घर बार मिले। सारी जिंदगी इंसान ख्वाहिशें करता है, लेकिन ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। इंसान मर जाता है, कब्र में टांगे लटकी होती है, फिर भी उसकी कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, ये अभी नहीं पूरी है, ये अभी नहीं पूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो ख्वाहिश करते हैं, आरज़ू करते हैं, तमन्ना करते वो मिल जाती है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सारी जिंदगी रोते पीटते छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए हमारी पूरी नहीं होती। तो और से सुने कि वो लोग जो कहते हैं हमारी कभी दिल की मुराद पूरी नहीं, कभी ख्वाहिश पूरी नहीं है।
یا میرے دل کی کوئی خواہش رہ گئی تو یہ پوری نہیں ہوئی، تو اس کے لیے خداوند کا بندہ بزرگ داؤد نبی 3 چیزیں رکھتا ہے کہ تو 3 کام کر دے، باقی خدا پر چھوڑ دے، وہ تیرے دل کی مراد کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ دل کی مراد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو نیک ہے، نیک تمنا ہے، نیک خواہش، نیک آرزو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ 3 چیزیں آپ سے تعاون کے لیے مانگ رہا ہے کہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی چیز خداوند میں مسرور رہے۔ نمبر 2 اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے۔ نمبر 3 خداوند پر توکل کرے۔ اب ان تینوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کیسے ہم تعاون کریں کہ ہم جو خواہش کریں، نیک خواہش کریں، نیک تمنا کریں، نیک آرزو ہماری وہ ہمیں مل جائے۔ پہلا سٹیپ کہہ رہے ہیں خداوند میں مسرور رہنا۔ مسرور کا مطلب ہے مگن، یعنی جس طرح ہم دنیاوی طور پر دنیاوی کاموں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ اور آج کل شادیوں کا سیزن ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ چرچز کی تعداد کتنی کم رہ گئی۔ شادی کے کاموں میں اتنا انسان مگن ہے کہ اسے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے خدا کے گھر میں جانا ہے۔ یہ دنیاوی کاموں میں انسان جس طرح مگن رہتا ہے، اسی طرح خداوند کا پاک کلاموں میں بتاتا ہے کہ جب آپ اپنے دل کی کوئی خواہش خداوند کے آگے رکھیں تو اس طور پر اس طریقے سے دعا کریں کہ آپ کو ارد گرد کی ہوش نہ ہو۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ یعنی آپ کی تار جسے کہتے ہیں، آپ کی تار جو اس آسمانی خدا بات کے ساتھ لگ جائے تو پھر تو بات بن جائے گی۔ اور اس کی مثال میں بتا دوں، پہلا ساموئیل پہلے باب میں کہ جب انسان کی لو، جب انسان کی لگن خداوند کے ساتھ لگ جاتی ہے، وہ اپنے آپ میں مسرور رہتا ہے، خداوند اس کے دل کی مراد کو پورا کرتا ہے جو کبھی زندگی میں نہ ہوئی۔ پہلا ساموئیل پہلے باب میں کہانی چھوٹی سی ملتی ہے، ایک شخص جس کا نام الکانا تھا، اس کی 2 بیوی ہیں، بڑی کا نام فنا، چھوٹی کا نام ہننا تھا۔ بڑی کی اولاد تھی، فننا کی اولاد تھی، اور ہننا کی اولاد نہیں تھی۔ اپنے شوہر سے کئی بار کہتی مجھے بھی اولاد چاہیے، دیکھ مجھے خدا کے گھر لے جا، میں خدا کے گھر میں جاؤں گی، خدا سے فریاد التجا کروں گی، کیونکہ گھر یہاں سے گاؤں سے آگے گھر دور ہے، تو میں دعا کروں گی تو میرا ایمان ہے خدا مجھے اولاد دے گا۔ تو اس کا شوہر کہتا تم کیوں فکر کرتی ہے، میں پہلی جو بچے والی ہے اس بچوں والی اس سے زیادہ خرچہ تجھے دے دیں، تجھے کس بات کی پرواہ ہے، کھانے پینے کو ملتا سب کچھ ہے۔ کہتے نہیں مجھے اولاد بھی چاہیے۔ اب وہ ضد کرتی ہے، پھر ایک دن اس کو لے جاتا ہے۔ جب وہ خدا کے گھر میں جاتی ہے، سامنے سے میں آ کے بیٹھا ہوں، سائڈ میں جس طرح ایلی کائن خدا کا بندہ اس وقت وہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ آتی ہے آگے آ کر گھٹنے ٹیک کر آنکھیں بند کر کے دعا شروع کر دیتی ہے بڑی دیر تک۔ اچھا دعا کر رہی آواز نہیں نکل رہی، بس اس کا ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ انسان کا بہت غم کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو آواز نہیں نکلتی، صرف ہونٹ ہلتے ہیں ایسے ایسے کر کے، یعنی اتنا کچھ شدید سے غم ہوتا ہے، غم کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکلتی، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ بڑی دیر سے کہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ عورت کیا ہے، اتنی دیر سے کیا دعا کرے، کیا مانگ رہی۔ جب کافی دیر ہو گئی، ایک بچہ ہے صاحب ادھر آ جا، جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے اس عورت سے کہا کہ عورت تو کب تک نشے میں رہے، میں کہ نشے میں۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ میں پی کر آئی، انگور کی میں پی کر آئی، کہ تو کب تک میں کہ نشے میں رہے گی، اب ختم بھی کر اپنی دعا۔ تو کیا جواب دیتی ہے؟ خدا کے خادم سے قائل سے کہتی ہے کہ میں کوئی خبیث عورت نہیں، کوئی نشہ پانے والی عورت نہیں، میں تو اپنی پریشانیوں سے خدا کے آگے کیا رو رہی کہ تو میری پریشانی کو، میری رسوائی کو دور کر اور مجھے کیا کر اولاد دے۔ اور میں نے اس سے منت مانی اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر میں اسے تجھے ہی واپس دے دوں گی تاکہ تیرے گھر کی خدمت کرے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ جب کاہن سنتا ہے تو کاہن اس کو بلاتا ہے کہ جا تیرے دل کی مراد پوری ہو۔ کیا کہتا ہے اسے؟ جا بیٹی تیرے دل کی مراد پوری ہو۔ اور پھر خداوند نے وقت مقررہ پر اسی سال اسے خوبصورت بیٹا دیا اور اس کا نام اس نے ساموئیل رکھا، اور خدا کے گھر میں جب وہ چڑھنے پھرنے تھوڑا قابل ہو کے خدا کے گھر میں دیا۔
کہ جب آپ دعا کریں تو پھر دعا میں ادھر ادھر مت دیکھیں، یا دعا کریں تو ذہن پیچھے ہے، کسی گھر کی طرف ہے، کہیں ادھر ہے، کہیں ادھر بھٹک رہا ہے، اور آپ دعا بھی کریں پورے لگن کے ساتھ، پورے مگن ہو کر خدا میں مسرور کا مطلب مگن ہو جاؤ، اور آپ کو لگن ایسی لگ جائے کہ جو خدا میں آئے تو سے مانگ رہی، جو مانگ رہا میں تیرے گھر سے لے کر جانا ہے۔ جب ایسی لگن لگ جائے گی تو اس کا بندہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ تیرے دل کی مراد کو پورا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب ایک بندہ کہتا ہے آپ جھک جاتا خدا کے گھر میں، کہ میری بیماری اب میں نے تیرے گھر سے شفا لے کر جانی، وہ نہیں اٹھتا، روتا ہے، دعا کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ خدا آسمانوں سے ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، ہمارے دکھوں کو دیکھتا ہے، دکھوں کو آنسوؤں کو دیکھتا ہے، دکھوں کو دیکھتا ہے، آواز کو سنتا ہے، اور سن کر ہمیں شفا بخش دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دل کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ اب یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میرے پاس وقت تو نکالنا ہی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کتنی فیس دیتی ہے، ٹیسٹ کرتے ہیں، خوار ہو جاتا ہے انسان۔ ایک وقت آتا ہے کہ یار ٹیسٹ کرا کے وہ یہ بگاڑ دیا، میں کیا علاج کروا۔ آپ خداوند کے لیے تھوڑا سا وقت نکال دیں، خدا کے گھر میں آ جائیں، خدا کے خادم کے گھر چلے جائیں، اس سے کہ ہماری دعا کریں اور مگر ہو جاؤ خدا میں کہ نہیں میں ضرور شفا۔ ابھی آخر میں آپ کو گواہی سناؤں گا کہ دیکھو جب انسان عہد کر لیتا ہے میرے شفا لینی ہے تو خدا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب دوسری چیز خدا کا بندہ کیا فرما رہا ہے، اپنی راہیں خدا پر چھوڑ۔ یعنی بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے ایسی راہ بھی ہے کہ جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، اور اس کی راہ میں کیا ہے، موت کی راہ ہے۔ یعنی ہر شخص جو سوچتا ہے یا میں جتنے لگا ٹھیک ہے، جو میں طریقہ کار اختیار کرتا ہوں وہ صحیح ہے، میں جس کو پکارتا ہوں وہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا بندہ کہ اپنی راہ اس پر چھوڑ، انسان پر توکل نہیں کر، خدا پر کر، خدا پر توکل کر تو وہ دل کی مراد کو کیا کرے گا، پورا کرے گا۔ اپنی راہ اس پر چھوڑ دے، یعنی اپنی فکریں سے دے، اپنی فکریں خداوند کو دو۔ فی زمانہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بلڈ پریشر آپ کو، ڈاکٹر کہتا ہے بیماری، میں بھی کہتا ہوں بیماری کوئی نہیں، بلڈ پریشر، لیکن یہ سب کیوں ہے؟ شوگر بیماری کوئی نہیں، لیکن یہ سب انسان کی فکروں کی وجہ سے انسان کو یہ روگ لگ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیں، اپنی فکریں خداوند کو دیتے، پہلا پترس اس کا 5واں باب اور اس کے 7ویں آیت میں لکھا ہے اپنی فکر اسی کو دو۔ یہ دوسری جگہ مراد ہے خداوند یسوع، اپنی فکریں خداوند یسوع اسی پر ڈال دو، اس کو دو، وہ تمہاری فکر کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ فکر نہیں کرے گا، ضرور کرے گا۔ جو اس کے نام سے کہتے ہیں خدا میں اپنی فکر تجھے دے رہا، بس میرا یہ روگ ہے، میری بیماری ہے، یہ میری پریشانی ہے، یا میں بے روزگار، مجھے کہیں سے کوئی روزگار نہیں ملتا تو میں کیا کروں؟ تو خداوند نے ہمیں طریقہ سمجھایا، متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب میں، کلام مقدس میں متی 6 باب میں واضح طور پر خداوند نے شاگردوں کو تعلیم دی کہ تم نے کبھی کسی بات کی فکر نہیں کرنی۔ سب سے بڑی انسان کو فکر کیا بتائیں؟ کھانے پینے رہنے، یہی فکر ہے نا۔ کسی کوئی شخص ایسا ہے جسے نہیں فکر کہ میں کی کھاواں گا، کی پاواں، کتے رہواں گا، ہو سکتا ہے اونچی جڑے ٹیکا لاندے ہیں وہ تے دم لایا سڑک تے لمبے پے، ان کو کوئی فکر نہیں کرتی۔ لیکن عام آدمی جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، نارمل ہے، اس کو یہ فکر ضروری ہے میرا گھر ہے، میں چھوٹا ہوں، اس کو یہ فکر ہے میری بیوی بچے، میری اولاد، اس کو یہ فکر ہے بس کہ میں ان کو اچھی تعلیم دوں، اچھی ایجوکیشن، اچھا میرا لائف سٹینڈرڈ ہو۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا بتائیں؟ جب انسان کو کھانے ملے گا، کھانے کو ملے گا، کوئی روپیہ پیسہ ہوگا تو اچھی زندگی بسر کرے گا۔ اگر بے روزگار ہے تو کہاں سے وہ بچوں کو پالے گا، کہاں سے اچھی زندگی بسر کرے گا؟ پھر لوگوں سے قرض ہی مانگے گا، اور پھر جب قرض کھاؤ گے پھر وہ لوگ ملے گا۔ تو خداوند نے فرمایا تم کسی بات کی فکر نہ کرنا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں رہیں گے، ان چیزوں کی تلاش میں گئے۔ یہ جو میرے قریب نہیں آتے، مجھ سے نہیں مانگتے، ان کو فکر ہو، ان کو یہ فکر ستاتی ہے کہ ہم کچھ بڑا لمبا ہاتھ مار لیں۔ پاکستان میں تو آپ کو جنہوں نے بڑے بڑے لمبے ہاتھ مارے وہاں سے کہاں پہنچ گئے کرپشن کے ذریعے، اور جو غریب طبقہ وہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر غربت میں زندگی بسر رہا تو خدا ان کے پاس ہے، اس کا وعدہ ہے
کہ میں مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اخیر تک تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کھانے پینے رہنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ تو مثال نہیں کہ دیکھو ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ کوئی کوٹری ہے، نہ کوئی جمع کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا آسمانی باپ کھانے کے لیے دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب دیکھیں آپ، ایک جو کسان تھے ہمارے دیہاتی بزرگ جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، جب بیج بوتے تھے فصل ہوتی تھی، فصل بہت ہوئی، وہ زمیندار کو فائدہ ہے، آپ وہ فصل کٹتی ہے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے جو آگے کام کرتے ہیں، جیسے کام میں کہتے ہیں وہ ان کو جاتا ہے، مطلب تھوڑا تھوڑا جس طرح کسی کو کام کر رہا ہے اس کو دیا، باقی زمیندار کے پاس۔ پھر گاؤں کے جو لوگ تھے، غریب طبقہ کے لوگ، وہ جاتے تھے بیٹیوں کو بھیجتے کہ جاؤ جا کے سٹے اس کو بولتے تھے وہ چن لو، جس میں سے دانے نکلتے تھے، سمجھتے ہیں نا گندم کے دانے، سٹے رک جاتے تھے، یہی سے صحیح کرا نا، وہ چنتے تھے، انہوں نے جوڑیاں بنائی اس میں ڈال کے لے کر آتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں میں گھر میں گیا وہ زمیندار میں، تو اس نے کہا کہ میں ایک بڑھیا کو دکھاؤں، وہ سٹی چل رہی ہے، اس کی بیوی تھی، کہتے مجھے شوق ہے، میں یہ دیکھا کیویں چلتی ہے بڑھیا جا کے، تو جا کے وہ چل رہے تھے سٹے، ایسے ایسے زمین میں سے اٹھا کے، اچھا وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اب ان کے گھروں میں بھی انہیں بڑوں لے بڑھ جاتے کوٹھی جن کے ہیں، بٹ اس میں جا کے جمع کرتے دانے نکال کے، وہ بھی خوشحال۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی تھے، آپ کو پتہ ہی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں وہ ذاتیں ہیں، یہ نیز ذات ہے، یہ فلانے یہ فلانے فلانے، جو مطلب نیز ذات کے لوگ ہوتے تھے، جو کہتے تھے وہ جھاڑو لے کر جا کر وہاں جھاڑو سے صاف کرتے تھے۔ اب اس جہاں سے فصل کٹی، جہاں سے کسان کا حصہ گیا، جہاں سے مالک کا حصہ گیا، جہاں سے لوگوں نے آ کر اس کو چن لیا، پیچھے کیا رہے گا؟ اب کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں جھاڑو پھیر دیتے، اور جھاڑو پھیر کے بھی وہ کافی اکٹھا کر کے لے جاتے۔ اب پرندے بیچارے اوپر بیٹھے دیکھتے ہوتے ہمارا کب نمبر آئے، یہ سارے چاہیں تو ہم بھی دانا چکے، اور پھر جب وہ جھاڑو پھیر کر سب کچھ لے جاتے تھے، پرندے وہ نیچے آتے تھے، اور وہ پرندے بھی کھا کے سیر ہوتے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے خدا نے کہا کہ تمہاری قدر پرندوں سے کہیں زیادہ ہے، اگر میں پرندوں کو کھانے کے لیے دے سکتا ہوں تو تمہیں کیوں نہ دوں گا؟ تم تو اشرف المخلوق ہو۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ ضرور ہے کہ ہم بے روزگار ہیں، دعا کروائیں، اس چیز کی پریشانی ہے، خدا پر توکل کریں کہ بھئی خداوند ہی سب کچھ مہیا کرے گا، اس کے فضل سے مجھے سب کچھ ملے گا، تو یقیناً آپ کے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، تیسرا اسٹیپ کو کیا کہتا ہے کہ اس پر توکل کر، یعنی توکل کا مطلب ہے بھروسہ، انگلش میں کہتے ہیں ٹرسٹ۔ توکل بھروسہ، اعتقاد، اعتماد، یعنی بہت سارے مطلب اس کے نکلتے ہیں توکل کے، عربی زبان کا لفظ۔ اور عرب کنٹری میں 14 سال رہا ہوں، ان میں جو سب سے اچھی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے کسی کے کام مانگنے کے لیے گیا ہے تو ہماری قوم کی عادت ہے کہ سارے پنجابی کہتے ہیں یہی کرنا ہے، سارا غریب ہمارے پاس کاروبار نہیں، تو تھوڑی بہت عربی شکلیں نہیں، یا شیخ انا مسکین، انا غریب، انا محتاج، انا فی معافی شکل، وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ توکل اللہ۔ ہاللیلویہ۔ میں نے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے کام دیں اور کو مانگ، اور واقعی میرے کا یہ فیض ہے کہ آج دیکھو کیسے وہ بہترین ہوئے، صرف توکل اللہ کا ہے۔ وہ آدمیوں کی طرح یا نبی اتنا نہیں وہ کرتے ان کا جتنا اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں ہمارا بھروسہ وہ ہے، ہمارا اعتقاد وہ ہے، ہمیں وہی سمجھ لیتا ہے۔ اگر ہم خدا پر توکل کرنا سیکھیں، اپنے خدا یسوع سے، تو وہ ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے بچا سکتا ہے، ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کر سکتا ہے۔ آپ ایک بار اس کے پاس آئیں تو صحیح کہ خداوند میں تیرے گھر میں دعا میں مگن ہو گیا، میرے دل کی یہ مراد ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اس پر بھروسہ کرنا ہے کہ جو میں نے مانگا وہ پا لیا۔ ہاللیلویہ۔ اب جب آپ کا یہ ایمان ہوگا تو خداوند آپ کو دے گا۔ آپ دیکھیں کلام مقدس میں سے کہ وہ جانوں کو کس طرح بچاتا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کے ہم دیکھتے ہیں 8ویں باب، کشتی میں شاگرد سوار ہیں، جھیل کی گلیل کی جھیل میں سفر کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح سو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اونگ آ گئی۔ وہ جب انہوں نے خدمت شروع کی تھی 30 سالوں میں، مبارک تھی ان کی،
اور ان 30 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بار ماں باپ سب کچھ چھوڑ چکے تھے، کوئی ان سے رشتہ نہیں تھا، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، شاگرد بنے وہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے رات کو کوئی زیتون کے پہاڑ پر جاتے دعا کرتے وہاں پر ساری رات، پھر صبح اترتے منادی شروع کر دیتے، گلیوں میں کوچوں میں جاتے، لوگوں کے پیچھے جاتے، منہ سے دیکھتے، کھانے کو دیتے، سارا دن وہ کام کرتے۔ تھکاوٹ جو ہوتی ہے انسان کے بدن میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ابن آدم ہونے کے ناطے میں، کامل انسان ہونے کے ناطے میں ان کے اندر بیماری کوئی نہیں تھی۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ دنیا کے نبی پیغمبر آئے ہیں، آخر تک دیکھ لو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو روگ بیماری لگتی تھی، لیکن ایک ایسی ہستی ہے کہ جسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ کیوں؟ اگر بیماری ہوتی تو جو لوگ اس کو ٹچ کرتے تھے، چھوتے تھے، تو اس میں سے شفا کی قوت نکلتی تھی اور بیمار شفا پاتے۔ ہاللیلویہ۔ اگر جسم بیمار ہوتا اس کا تو لوگ شفا کیسے پاتے؟ تھکن ہو جاتی تھی ضرور، تھکن سے نیند بھی آ جاتی ہے، کشتی میں سو گئے، اس کے بعد یہ دو کشتی جا رہی ہے پانی کے اندر، کشتی جھیل کے پار 3 علاقے جہاں پر منادی کر رہے ہیں، بیت سیدا، کفرنہوم اور سور، یہ 3 علاقے تھے، بڑے خوش حال تھے۔ 2 سال خدا یسوع نے ان علاقوں میں منادی کی، وہاں جا رہے تھے، سو گئے گدی پہ ہاتھ رکھ کے، ایک دم سے پانی آیا، جھیل میں طوفان آ گیا، ہوا سائے سائے کرنے لگی، شور مچانے لگی، اور جو اس طرح سے لہریں اٹھی، آپ کبھی گئے کہ لفٹ جاتے ہیں سمندر میں، کیسے لہریں آتی ہیں زور سے، پانی کے اندر جھیل میں لہریں آ رہی اور وہ کشتی میں پانی بھر گئی۔ تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے، جب دیکھا کہ بھی پانی میں تو کشتی میں تو پانی بہت زیادہ آ گیا، اب تو ہم ڈوبے ہی ڈوبے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا توکل، ان کا ایمان، ان کا بھروسہ خدا سے ہٹ گیا۔ موت کو دیکھتے ہوئے کیا ہوا؟ پنجابی جی کہتے ہیں موت میں کوئی ماسی کہتا ہے، اب موت سے بچنے کے لیے کچھ تو کرنا، یار صاحب ساڑھے نال ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے، میں اس کو جگائیں کہ یار سارے ایک بار ڈوب جائے پھر کہ تم ہمیں اٹھایا کیوں نہیں؟ یہ دیکھو ان کی سوچ دیکھو کہ ہم مرنے لگے ہیں، پترس جاتا جا کے ہلاتا، اچھی نیند میں سو جاتے ہیں، اٹھاتا ہے، خداوند تجھے فکر نہیں ہے ہماری، ہم ڈوبے جا رہے ہیں، طوفان دیکھ کتنا آ رہا ہے، کشتی میں پانی بھر گیا، کچھ کر۔ اٹھے اور غصے سے اس کو دیکھا، کیا ہے کم میں تقاضوں میں کب تک تمہارے ساتھ، آئے کھڑے ہو کر پانی کو حکم دیا طوفان کو تھم جا، اور اسی گھڑی طوفان تھم گیا اور ایک دم سے سائیں بند ہو گئی، پانی چدر کی مانند جو تھا وہ ٹھہر گیا اور خداوند کی جانوں کو بچا دیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ جب ہم آ گئے اس کے پاس، ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جب انسان اس کے پاس آ جاتا ہے یا وہ اس کے پاس آتا ہے، ایک اور مثال دیں گے مقدس یوحنا رسول کی 4 باب، ایک شخص کفرنہوم سے آیا، یہ گلیل کے پار یہاں پر کام کرتا تھا، بادشاہ کا ملازم، تو رہنے والا کفرنہوم کا تھا، خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، اس سے سجدہ کیا اور اسے کہا کہ میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے، اسے تپ چڑھی ہے، تب یعنی بہت زیادہ آئی بخار، پنجابی میں ہندی میں تپ کہتے ہیں، اسے تب چڑھیے میرے ساتھ چل اور جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کر تاکہ وہ شفا پائے۔ تو خداوند نے اس سے کہا کہ میں کتنے کو معجزے تمہارے میں دکھائے، ابھی بھی مجھے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، یہ اتنے معجزے تمہارے میں نے 3 علاقوں میں دکھائے ہیں، وہ تو کب سے کب کے راہ اور خاک میں بیٹھ کر توبہ کر کے مجھے اپنا نجات دہندہ قبول کر رہے تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو اوپر سے خدا کا برگزیدہ نبی مانتے لیکن بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے خداوند یسوع کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ 2 سال تک وہاں منادی کرتے رہے، برکت سنی فرماتا 2 سال وہ جاتے رہے۔ اب وہ شخص ہے وزیدہ نہیں، آپ میرے ساتھ چلے اور ہاتھ رکھ کر دعا۔ خداوند نے کیا کہا 50ویں آیت میں، یوحنا 4:50 میں، جہاں تیرا بیٹا جیتا رہے گا۔ اس شخص نے خداوند کے منہ کے الفاظ بات کا کلام کا یقین کیا اور چلا گیا، اور جب یقین کر کے جب گارنٹی دی خداوند نے کہ تیرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا، نہیں مرے گا، تو جا میری بات کا یقین کر۔ اب وہ یقین کر کے چلا گیا۔ آج کا دور ہوتا تو پھر کیا تھا، نہیں جب پاس ہوتا ہے تو ترلے پہ کرتے تو سارے نال چلو یا سی مطلب سارے کو آنا چاہتے ہیں، پاسٹر کہے گا آج تو سہولت ٹیلی کو دعا کروا لو،
بھائی ہمارا ایمان ہے، آپ ہم آئیں گے گھر میں تو پھر کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں چل، سوچ پہ آئی نہیں ایسی نیگیٹو، گیا سفر کیا کشتی میں گیا جاتے راستے میں ایک شخص مل گیا، حال چال پوچھا کہ نہیں میرے بیٹے بخار تھا، کیا حال ہے؟ گردن توڑ بخار، کہتا وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ بڑا حیران ہوا کہ اس وقت 7ویں گھنٹے میں، گھڑیاں تو نہیں تھی ٹائم دے کے ایسے اندازہ لگا دے، تو اس کو یاد آ گیا 7ویں گھنٹے میں جب تھا یسوع کے پاس تھا اور اس کے آگے درخواست کر کے میرے ساتھ چل، تو انہوں نے کیا کہا کہ جہاں تیرا بیٹا جیتا رہے گا میری بات کا یقین تو کر، اور میں یقین کر کے آ گیا اور اس یقین نے میرے بیٹے کو کیا کیا؟ بچا لیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ دیکھیں، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کی مراد پوری ہو، یا میں ساری زندگی تک وہ کرتا ہوں مجھے یہ نہیں ملا، مجھے کوئی نہ کوئی تو کمی رہ جاتی انسان، کوئی نہ کوئی جیسے ڈیزائر ہے جو نہیں پوری ہوتی، بڑے ہاتھ پاؤں مارتا نہیں ہوتا، کئیوں کو میں کئی مسئلے ہیں ساری زندگی ان کے رہتے نہیں حل ہوتے، تو یہ بائبل مقدس کس لیے دی گئی؟ اس لیے دی گئی ہے کہ اے انسان تیرا جو بھی مسئلہ مسائل ہے، جو بھی کمی کمزوری اس کے گھر میں آ، اس کے حضور میں رکھ، جو طریقہ کار بتایا آپ نے دعا کر تو تیرے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، تیرے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ابھی دیکھو ایک نوجوان مہاجر کیمپ سے جس فیملی کو لے کر آتا ہے، اور بائی دا گریس آف گاڈ آج 4 فیملی 4 ہی مسلم ہیں، ان کو خدا کے گھر میں لے کر آیا ہے، کیونکہ ہر جمعے لے کے جس کو آتا اس کو شفا مل جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ اس کی سمجھو وہاں جس کو کوئی کہتا ہوا ہمیں بھی لے جائے، ہمیں بھی لے جائے، تو خدا کے گھر میں لے کر آتا ہے۔ ہم مجھے نہیں پتہ اتنی دور سے کیسے لے کر آتا ہے، لیکن اس کا اتنا فیتھ اسٹرانگ ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں جائیں گے، خدا کا خادم دل سے دعا کریں گے، تو یہ جو میرے بہن بھائی سنتے ہیں مسلم ہیں، ہماری برادری سمجھو ملک میں ایک میں رہتے ہیں، تو جب یہ سنتے ہیں ایمان رکھتے ہیں فوری طور پر ہمیں لے جاؤ، تو 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے ان کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ ہے یقین کی بات، یہ ہے خداوند کی لگن کی بات، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل کی مراد پوری ہو تو آپ خدا کے گھر میں آئیں، اینڈ میں جب میں دعا کروں گا تو پھر آج رات اس طریقے سے دعا کریں گے کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی قسم کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، یا کوئی خواہش ہے چاہتے پوری نہیں ہوئی، تو جب آپ دعا کریں گے تو یقیناً خدا آپ کے دل کی خواہش کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ آپ جائیں، جا کر کیلنڈر پر نوٹ کر لیں یہ طریقہ، یہ دن ہے، یہ وقت تھا، پاسٹر نے ہمارے ساتھ مل کے دعا کی اور یہ میری خواہش تھی خدا کے آگے، اور پھر خدا کو وقت دے لیکن کب کس وقت جائے وہ آپ کے دل کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دعا کی اور آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ مجھے یاد آ گیا حضرت صاحب کو، بھائی رضا صاحب کو شاید یاد ہوگا، حیدرآباد میں مچھر میں ہمارا پروگرام تھا، شاید نیلپور خاص سے آئے تھے، ادھر ٹھہرے تھے، چرچ بہت بڑا چادر چھت نہیں پڑا ہوا تھا، انہوں نے ہماری بات رکھا۔ کلام کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آج رات خدا کی روح مجھے گواہی دے رہی ہے، اس جگہ میں جتنے بھی لوگ آئے اگر ان کی زندگی میں ابھی تک کوئی ایسی خواہش رہ گئی جو پوری نہیں ہوئی تو آپ خدا کے حضور میں جھکے، آپ خداوند سے کہیں میں خدا کے بیٹے اور بیٹی یا بزرگ کی جو خواہشیں پوری کر، خدا پوری کرے گا۔ پھر کیلنڈر پہ جا کر لکھ لینا اپنی دل میں کیا خواہش تھی کہ وقت کس وقت دعا، کیونکہ ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہے، دعا کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہے، ہفتے نہیں، 10 دن نہیں، 15 دن نہیں، مہینہ نہیں، لیکن آپ کی دعا کا لاگا نہیں جائے گی، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اچھا دعا کی، دعا کر زور شور کے بعد اینڈ ہوا تو میں نے کہا کہ اگر کسی کی فوری طور پر کوئی خواہش پوری ہوئی ہے تو مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں مانا ہو، ایسی کوئی دعا کی ہو۔ ایک نوجوان بڑی خوبصورت لڑکی آئی، کہنے لگی پاجی، کبھی پاسٹر کے پاجی ذرا اب تک انہیں چاہتے میں تو انہیں گال کر دی، تو میں کہ میں نے گواہی کے لیے بلایا، گال کر لیتے تو کسی نے بلایا نہیں نہیں تجھے آؤ سے ہوتا تھوڑی دیر میں چلا گیا، تو کہنے لگی دل رات پوری ہو گئی، بڑا خوش ہوا۔ میں کہ لوگوں کے سامنے آ کے میں شرم ہوتی، میں کہ کہڑی راجہ کی پوری ہو گئی، لوگوں کے سامنے آ کے تو بتا رہے یہ جو تم دعا کر رہی سی نا تو اتنا اچھا سما بنیا، ایسی پرستش ہوئی، کلام سنیا تو میرے دل جائے کاش تو میں دعا کر سکوں، میرا مگیتر بھی میرے نال ہوتا، میرے دل میں کیا خواہش آئی کاش میرا مگیتر بھی میرے نال ہوتا تو اسی دونوں خدا دے قدم کو برکت لے کے جاتا۔ میں نے دل میں یہی خواہش کی کاش اتنے ہوتا۔ اب کہہ رہی ہے جب آپ نے دعا ختم کی میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سندے آتے ہو گئے،
کہتا میرا فقیر بھی تو میرا بہتر آ گیا، وہ پھر دونوں آئے، دونوں کے لیے برکت چاہیے۔ کبھی کبھی جو ایسی خواہش ہوتی ہے آپ کی پوری ہو جاتی ہے، تو کبھی وقت لگتا ہے، لیکن خدا نے جو آپ نے مانگی ہے وہ آپ کو برابر ملے گی۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت